बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद, सदर और वजीर आजम से मुलाकातें। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निचकारी में वेंचर की पेशकश। वजीर आजम का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत का मशकूर है। सऊदी वजीर खारजा ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उसी मौके पर वजीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी दारुल हुकूमत में फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि IMF के साथ इक्तिसादी इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए अरबों डॉलर कर्ज के नए मुआहदे पर बातचीत का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी वफ्द इन दिनों चीन के दौरे पर है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान चाइना की डेवलपमेंट और ताउन से फायदा उठाना चाहता है। एक खबर बलोचिस्तान से है कि बलोचिस्तान में वजारतों की तकसीम को लेकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। आज मीडिया टॉक करते हुए बैरिस्टर गौर काफी मायूस नजर आए। बैरिस्टर गौर का कहना था कि मुल्क में 2 कानून नाफिज हैं, अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही धांधली का इल्जाम लगा दिया। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है बैरिस्टर आमिर हसन, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हिमायू मोहम्मद। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आमिर हसन साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद साहब, सियासी सूरत हाल कैसी है? स्टेबिलिटी आई है इलेक्शंस के बाद, या क्या आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, इस तरह ये है कि सर जी आपने कहा है कि स्टेबिलिटी आई है। देखिए, स्टेबिलिटी कब आती है? अगर फ़र्ज़ करें मेरे और आपके दरमियान में हम लोग एक कहते हैं कि भाई ये एक डील हो रही है और उस डील में मैं बेईमानी कर लूँ, क्या वो डील में स्टेबिलिटी आएगी? कभी नहीं आएगी। अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि जो अवाम उस दिन निकली थी और अवाम ने जो दिखाया था कि उन्होंने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनको पता नहीं कितने मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई 200 के करीब उनके वो थे सिंबल्स थे, उनको ढूंढ ढूंढ के ऐसी औरतें थी जो कि बमुश्किल देख सकती थी, वो गई हैं। और ये लोगों ने किससे सुना है कि उन्होंने कहा है कि मैंने जब वोट पाना है तो उन्होंने कहा किन्नू पाना है, उन्होंने कहा फलाने बंदे को जो तरीके इंसाफ का है और उसका ये सिंबल है, तो उस बंदे ने फिर जाके उससे वहां मोहर लगवाई है। इस किस्म के लोगों को जाके जब तो उसके बाद देखिए ऐसा ये हो जाता है व्हाट नेक्स्ट का मतलब देखिए नहीं देखिए दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग। हम लोग बात करते हैं, हमेशा हम लोग बात करते हैं रिकंसिलिएशन की। रिकंसिलिएशन ट्रूथ के बगैर नहीं हो सकता। फर्स्ट, जैसे इमरान खान है, देखिए इमरान खान रिकंसिलिएशन पर जब आता है उसने ट्रूथ के बेसिस पे उसने कौम से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैंने बाजवा के साथ जो बातचीत की वो गलत थी। उसने कहा कि मैं जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस लेकर आए थे वो हमने गलती की। उन्होंने अपनी गलती मानी। जब तक आप अपनी गलती मानोगे नहीं, आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते। जब तक आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते, बात आगे जा नहीं सकती। आपने सबसे पहले वो लॉ वाली बात है जो इस्लाम भी लॉ पहले निगेट करना है, जो पुरानी चीजें थे उसको निगेट करना है, उसके बाद आगे जाना है। तो अगर तो ये गवर्नमेंट और ये सारे लोग सीरियस हैं, सबको बिठाए, उन्हें कहे कि हाँ हम सब लोगों ने ज्यादती की है, हर एक ने की है, उसमें PTI वाले भी शामिल है, उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है उसमें। अब उसके बाद तरीका क्या है? तरीके 2, एक सिंपल तरीका है, वो है आप आइन बनाया हुआ है ना, आइन के लिहाज से चले। आइन में किन किन लोगों का क्या क्या किरदार है, वो अपने किरदार से आगे ना जाएं। नंबर 2, जो इलेक्शन है वो आइन के लिहाज से ये हो कि किन लोगों से करें और उसमें जो वोट डले वो वोट गिने जाएं। सही, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें हर जगह पे, अच्छा ये हम लोगों की बहैसियत कौम हमारी, हम आज भी इलेक्शन नहीं करा सकते, हम दुनिया के साथ मुकाबला कैसे करेंगे? इतनी आवाजें उठ गई हैं इलेक्शन हम कैसे करेंगे मुकाबला? हमें हर शख्स हमें बेईमान का है और हम हर चीज में बेईमानी करते हैं। अच्छा, अब ये क्या, स्टेट अपनी जगह छोड़ दे,
کتنی ملاوٹ جو وہ کر رہے, وہ اسٹیٹ تو نہیں کر رہی یا پولیٹیشینز بھی نہیں کر رہے, وہ نیچے لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اگر آپ دیکھنے شروع کر دیں, ہر وہ گناہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ کیا ہے وہ پاکستان میں لوگوں میں نظر آتا ہے. صحیح. آپ یہ دیکھ لیں جو ایک مولوی دوسرے مولوی کو بچا رہا ہے, کس کیس میں بچا رہا ہے؟ ایک بچے کے ساتھ زیادتی. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس میں تباہ کیا ہوا ہے. ملاوٹ کے اوپر آپ یہ دیکھیں, جھوٹ کے اوپر, ہر ایک چیز کے اوپر ہم لوگ آج اس سے آگے نہیں لگے. ابھی اس سے پہلے میں اور آپ بات کر رہے تھے, آپ اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے. ہم لوگ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ کیش کے سودے کرتے ہیں, 50 کروڑ کا سودا ہوگا, وہ کہہ کے میں تمہیں کیش دیتا ہوں. وہاں پہ آپ جائیں گے, وہاں آپ جا کے 1 روپے کی چیز لے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کیا کہہ سکتے ہیں, پیپر فری کرنسی. دیٹ مینس کہ اس میں جو ٹرانزیکشن ہوگی دیٹ ول بی اکاؤنٹڈ فار. تو اگر ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو آپ جو مرضی کر لے, یہ ملک آگے ترقی نہیں کرے گا. ہم کوشش نہیں کر رہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں تو پاکستان وہ ملک ہے کہ جس میں آج بھی لینڈ ریفارمز نہیں ہوئے. اور لینڈ ریفارمز کن کو سوٹ کرتے ہیں؟ لینڈ ریفارمز جاگیرداروں کو سوٹ کرتے ہیں. ان جاگیرداروں کی رشتہ داریاں ہر جگہ پہ ہیں. پھر باقی چیزیں کر کے دیکھ لیں, ہر ایک جگہ پہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا ایلیٹ کیپچر ہے وہ آپ کا جی ڈی پی کا 1% سے کم ایلیٹ جی ڈی پی کا 9% کو کنٹرول کر رہا ہے. 1% سے کم لینڈ لارڈ جو ہے وہ آپ کو وہ کرے. آپ کے ادارے جن کو جو کام کرنا چاہیے, اس کے بعد جو یو این ڈی پی کہتی ہے کہ وہ دے آر دا بگیسٹ اربن لینڈ ڈیولپرز. سر میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو. بیرسٹر عامر حسن کی طرف جاتا ہوں. بیرسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ملک میں کتنے قانون ہیں اس وقت؟ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 2 قانون ہیں ملک میں. دیکھیے ملک میں قانون تو ایک ہے, لوگ مختلف ہیں. جن کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ اطلاق ہوتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ اطلاق نہیں ہوتا. اگر آپ اس پہ آئے, قانون تو وہی ہے, قانون تو نہیں ہے کہ میں نے اس پہ مختلف طریقے سے اس کا اطلاق ہوگا. ہاں کچھ لوگوں پہ اطلاق نہیں ہوتا. ایک آپ کے وہ جو بھی ڈیپ سٹیٹس کے اندر ہوتا ہے, ایک وہ کلاس ہے جنہیں بالکل ہی قانون سے ماورا ہیں. ایک پھر وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم قانون سے ماورا ہوں, وہ بھی نہیں چاہتے کہ قانون ایک جیسا ہو. اور پھر قانون اسی کے لیے ہے جو بیچارہ قانون کا احترام کرتا ہے یا قانون کو مانتا ہے. قانون بھی اسی کے لیے حرکت میں آتا ہے. اب پاکستان کے نظام کے اندر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ان کلاسز کو ختم کرنا ہے. ایک وہ جو قانون سے ماورا ہے اور ایک وہ جو اپنے آپ کو قانون سے ماورا بناتی ہے. جو ماورا ہے ہمیشہ سے وہ آپ کے مقدس گائے ہیں. وہ کون کون ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں. اچھا کچھ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی قانون سے ماورا ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں, وہ یہ حکمران ہوتے ہیں. جب یہ حکمران ہوتے ہیں تو یہ پھر کہتے ہیں ہم قانون سے ماورا ہیں, قانون ہم پہ لاگو نہ ہو. اور اس پہ سارے ہی ہیں, یہ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو, جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ سر دن رات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, دن رات ایک ہی مطالبہ ہے, انصاف انصاف. لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 2 قانون ہیں اور انصاف نہیں مل رہا. دیکھیے انصاف, اب پاکستان کے اندر انصاف اسے کہتے ہیں جو میری مرضی کے مطابق میرے ساتھ عمل ہو جائے, وہ تو ہے انصاف. اور جو نہ ہو, دیکھیے اس کی میں مثال دے دیتا ہوں, کتنی بدنام ہو گئی وہ پتہ نہیں کون سا گانا ہے, منی بدنام ہوئی کہ ہاں تو پشاور ہائی کورٹ بدنام ہو گئی ہمارے دوستوں کے لیے. انہوں نے اس کی بہت سارے فائدے لے لیے, لیکن جب اس نے قانون کے تحت انہیں کہا کہ ریزرو سیٹس پہ حلف ہونے دیں, ووٹ ٹیکنگ سیرمنی ہونے دیں, اور انہوں نے پورے اپنے ٹیکے کے ساتھ, جسے کہ غنڈہ گردی بھی کہا جا سکتا ہے, اکثریت کا خمار بھی کہا جا سکتا ہے, اس میں انہوں نے حلف نہیں لینے دیا. تو یہی ہے نا قانون, کہ مجھے انصاف وہ لگتا ہے جو مجھے فیوریبل ہو میرے لیے یا مجھے تقویت دیتا ہو, لیکن مجھے وہ انصاف بالکل نہیں چاہیے بھلے وہ آئین کے مطابق ہو. دیکھیے وہی جج تھے جنہوں نے اسمبلی توڑنے کو قانون شکنی, آئین شکنی کہا تھا, لیکن انہی نے بعد میں کہا گڈ ٹو سی یو. تو ہمیں کہاں پہ اچھا لگے گا جب وہ گڈ ٹو سی یو کہے گا, لیکن جب ہمیں وہ کہے گا کہ تم آئین شکن ہو تو پھر ہم اس کی تصویریں بنائیں گے, اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, اسے ذلیل و رسوا کریں گے. تو
تو یہ وجہ ہے. یہ کسی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے. انسان فطرتی طور پہ لالچی بھی ہے, ظالم بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. اب اسی حیوانی جبلت کو بچانے کے لیے خدا کے پیغام آتے ہیں, لیکن یہ کوئی اپنے لیے اپنے آپ پہ اپلائی نہیں کرتا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس آئین کے اندر, ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم میں ساری چیزیں ٹھیک ہوگی, لیکن کمپیریٹیولی ہم لوگوں نے اس ملک میں آئین دیا اور اس آئین کی بحالی کے لیے اپنی 2 نسلیں, 2 لیڈرز, ایک بانی چیئرمین اور ایک وہ خاتون جس نے 30 سالہ آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, انہیں قربان بھی کیا اور ہزاروں لوگوں کو قربان کیا. پھر ہم نے آئین کو ری رائٹ کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں اور سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ بھلے یار ہمیں گالیاں, کل تک میاں صاحب نے ہمیں بڑی گالیاں نکالی, ہمیں ذلیل و رسوا کیا, ہماری بری تصویریں پھینکی, لیکن جب وہ مصیبت میں آئے ہمیں انہیں گالیاں نہیں بکی. ہم نے کہا کہ آئیں مل کے کوئی ملک کے لیے کر سکتے ہیں تو کریں. یہی حال تھا کہ ہم کسی کی بندوق کی نشست پہ تھے, لیکن جب سے وہ مصیبت میں ہے ہم انہیں گالیاں نہیں بک رہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں آئیں ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کے لیے اپنی ایگوز کو قربان کریں اور عوام کے لیے معاہدے کریں. میں بیرسٹر عامر حسن صاحب, میں ذرا ہمایوں مومن صاحب کی طرف جاؤں گا. سر یہ تو بات حقیقت ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ساری تحریک انصاف کو وہیں سے ریلیف ملا ہے اور کہیں سے ریلیف نہیں ملا, اور عامر حسن صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جہاں پہ جس کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ریلیف مل رہا ہے وہ قانون ٹھیک ہے, جہاں پہ ریلیف نہیں مل رہا وہ قانون غلط ہے. دیکھیں وہ بات صحیح کرتے ہیں, ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, میں آپ کے ڈیسیجن سے ایگری نہ کروں لیکن میں آپ کے ڈیسیجن مانوں, وہ ایک بات ہے. جب جو انہوں نے بات کی, جب وہ جج جنہوں نے اسمبلی توڑی اور کہا تھا کہ ہم لوگ آئین شکن ہیں, انہوں نے ہماری اسمبلی کو توڑ دی تھی, ٹھیک ہے نا, اس وقت یہ لوگ سب اس کے ساتھ تھے. جب اس نے کہا گڈ ٹو سی یو, یہ سب اس کے خلاف ہو گئے اور اس کو کیا کچھ نہیں کہا. 12 بجے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بیرسٹر صاحب کے تو وہ کیا, ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا, غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے, ٹھیک ہے. ان کے تو وہ سینئر بنتے سارے, لیکن ان میں سے دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کے ڈیسیجن سے ایگری نہ کروں, لیکن میں نے ان کا ڈیسیجن مانا. اب بات آ جاتی ہے, اس کی بات ہے, دیکھیں جب پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ ان سے اوتھ لیں, ہم نے یہ نہیں کہا ہم اوتھ نہیں لیتے ہیں, وہاں پہ ہم ایکٹ آف کمیشن ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, لیکن ہم ایکٹ آف کمیشن, انہوں نے کہا کہ ووٹ لے لو, ٹھیک ہے, جس دن ہم اسمبلی کر لیں گے, ہمارے پاس ٹائم بار نہیں ہے. لیکن سوال ایک اٹھتا ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کے پی کے سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے وہ ڈیلے کیوں ہوا؟ جب نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر اور ان سب چیز کے ہو رہے تھے, وہ بھی اس کے اندر بھی تو ابھی وہ لوگ نہیں آئے ہوئے تھے نا, اسپیشل سیٹس نہیں آئی تھی, لیکن ان کے تو ہو گئے. اچھا, پھر جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی, تو وہ آئین جن کا کریڈٹ بیرسٹر صاحب اپنی پارٹی کے لیتے, اس آئین میں آرٹیکل 59 اور 60, 59 آپ کو بتاتا ہے کہ سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوتی ہے, کتنے ممبرز کے بیسس پہ ہوتی ہے. آرٹیکل 60 بتاتا ہے کہ جب وہ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جب وہ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا تب بھی انہوں نے الیکشنز کرا دیے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ جس شخص کو انہوں نے وہاں پہ اوتھ لینے کے لیے بٹھایا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو, وہ اسحاق ڈار صاحب نے خود بھی اوتھ نہیں لیا ہوا تھا. اب یہ بیرسٹر صاحب ہیں, ان سے کوئی پوچھے, ٹھیک ہے, کہ کیا ایک شخص جس نے اوتھ نہ لیا ہو, کیا وہ سب سے اوتھ لے سکتا ہے؟ تو جواب آئی ایم شور آئے گا کہ نہیں. تو اگر وہ نہیں ہے تو کیا یہ اس وقت جو سینٹ بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں کی, اچھا ہمیں میں مانتا ہوں کہ گیلانی صاحب جو ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب, انہوں نے ویسے بھی بن جانا تھا, ان کے پاس بہت زیادہ سپورٹ تھی ایز اپوزڈ ٹو دیٹ, انہوں نے ویسے بھی بن جانا تھا. لیکن اب وہ جو ہے نا, اس وقت وہ انلیگل چیئرمین سینٹ ہیں, ان کا اوتھ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی غلطیاں نہیں کی, لیکن اس طرح یہ ہوتا ہے
کہ جب ایک فرض کرے میں نے ایک غلط کام کیا, اس کے ریئیکشن میں آپ نے مجھے مارا, صحیح. اب اگر میں جا کے لکھ دیتا ہوں کہ مجھے جی آپ نے مارا ہے اور آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیتا ہوں, کیا آپ کو سزا ہونی چاہیے یا مجھے سزا ہونی چاہیے جس نے پہلے آپ کو مارا؟ آپ نے تو سیلف ڈیفenس میں مجھے مارا نا. بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آج جو کر رہی ہے, کیا بیرسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹریٹ کیا گیا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں, جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے 3 مہینے ایک فیصلے کے اوپر بیٹھ کے وہ فیصلہ 20 دن پہلے سنایا آخری ڈیٹ سے 3 مہینے, کیا یہ ساری جائز ہیں؟ دیکھیں جب آپ ان چیزوں کو جائزہ لینا شروع کر دینا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تلخیاں کیوں ہیں. ہم نے یہ بڑا قانونی نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے, اس کے اوپر ذرا کمنٹ کریے گا. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ قانون کی تشریح یا انٹرپریٹ کرنا بہرحال عدالتوں کا کام ہے, اور ایک انہی کی لاڈلی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ حلف لینے دیں, اور آپ کی طاقت نے اسے روکا آئین اور قانون کو. اب اس کے بعد اگر آپ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہونے دے رہے سینٹ آف پاکستان کو, اور جب تک آپ کی اکثریت ہے نہ آپ نہیں ہونے دیں گے, تو کیا سینٹ کو فنکشنل نہ رکھا جائے؟ اور وہ فنکشنل نہیں ہوتی جب تک اس کا چیئرمین نہ آئے اور جب تک کوچ نہ ہو. آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے, صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی سے فیصلے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بحثوں میں تب نہیں الجھتا جب بات بڑی ہو رہی ہے. آج آپ نے اور محمد صاحب نے ایک اچھی بحث کا آغاز کیا ہوا ہے, میں نہیں چاہوں گا کہ اسے چھوٹی چھوٹی بحث کے اندر الجھ کے بڑے مقصد کو خراب کیا جائے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اب بالکل میں یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک ہوا ہے میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. میں جب ان کی فاشسٹ نظام ان کا تھا, جب یہ کسی کو معاف نہیں کر رہے تھے, میں کھل کے بولتا تھا جب ان کی حکومت تھی. لیکن جب سے ان کے قائد اور یہ لوگ مصیبت میں آئے ہیں, میں نے ان کے اوپر اس طرح گفتگو نہیں کی ہے. لیکن انہیں بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر نظام سیاست کو اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہمیں ایگوز کی قربانی نہیں کرنی پڑے گی؟ بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے اس کا نشان نہیں چھننا چاہیے تھا. یہ بھی غلط ہے کہ پی ٹی آئی کے سیاسی سرگرمیوں پہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ کسی طرح لیکن کیا پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو سیاست سے دور کر کے جس طرف لے کے گئے ہیں, کیا وہ طریقہ کار ٹھیک تھا؟ آج ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, انہوں نے ہی اچھا سلوک کر کے آپ کو ہم سب سے ماورا اقتدار میں بٹھا دیا تھا. انہی سے اچھا سلوک آپ کرواتے کہتے تھے کہ انہیں جیلوں میں ڈالیں, فلانے چیف صاحب یہ جیل میں جائیں, اور آپ جب تک رہیں گے میری حکومت رہے گی. اجلاس آپ بلائیں, اتحادی آپ مجھے لا کے دیں, اپوزیشن کو میں ذلیل کروں گا. ہوتا یہ رہا ان کی حکومت میں کہ وزیر اعظم صدارت نہیں کرتے تھے, آرمی چیف صدارت کرتے تھے. ہم جا کے پوچھتے تھے کہ پرائم منسٹر نہیں آئے, تو پرائم منسٹر کہتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو بتائیے کیا یہ پاکستان کے اندر جمہوری رویے آپ نے خود خراب کیے؟ آج اسی کے نقصانات آپ کو ہو رہے ہیں. میں ہمایوں مومن صاحب سے بس یہ دورہ سعودی وفد کا بڑا ایک اہم دورہ ہے پاکستان کا. میں آخری بات جی کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن محمد صاحب جیسے اور جتنے بھی پولیٹیکل مائنڈ ہے پی ٹی آئی کے اندر, وہ بھی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے ڈیل کرنا سوچیں, بجائے ان کے کہ آج بھی اسی کوشش میں ہوں کہ دوبارہ لاڈلا بن کے اقتدار میں آئے. اس سے بچیں. میں ہمایوں مومن صاحب, سعودی وفد یہاں پر آیا ہوا ہے اور پاکستان نے سعودی وفد کو پی آئی اے ایئرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی بھی پیشکش کی ہے. تو یہ جو پاکستان کا اقدام ہے, یہ پی آئی اے کو بحران سے نکال پائے گا, اور یہ دورہ کتنا اہم ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, بیرسٹر صاحب مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا. وہ ایک سیئنگ ہے, وہ کہتے ہیں اٹس دا اسمال لٹل تھنگ دیٹ کاؤنٹس دا موسٹ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی نا یہی اصل ایسنس بناتی ہیں. آپ اپنے کھانے میں سے وہ ایک چٹکی نمک ہٹا دیں نا, آپ کے کھانے کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا. آپ اپنے پورے کھانے میں سے نا ایک چھوٹے سا وہ سبز مرچ کا ایک ٹکڑا ہٹا دیں یا کچھ کر لیں, آپ کے پورے ایسنس چینج ہو جائے گا. سو اٹس اے اسمال لٹل تھنگ دیٹ کاؤنٹس دا موسٹ. ایگزیکٹلی. آپ لوگوں کو کسی
کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, عام سب لوگوں کو آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. صحیح. اگر ہم آئین پہ چلنا شروع کر دیں گے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا, آئین خود ہی مجھے گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی ہے, رضا ربانی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے, اس میں انہوں نے اسی پی آئی اے کی نچکاری کے لحاظ سے کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی نچکاری ہو نہیں سکتی. اچھا. انہوں نے لیگل پہلوز کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں وہ کانسٹیٹیوشن کا کون سا شک ہے کہ جس کے باعث وہ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو جو پائلٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, یہ پہلے سوالات کے جوابات ہوں گے. جن کے پینشنز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, جو کاکپٹ والے ان کے ساتھ ہوگا, جو اس کی پراپرٹیز ہیں باہر, جو ان کی پراپرٹیز ہیں اندر, وہ ساری ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ ساری چیزیں جب تک آپ سامنے نہیں رکھ لیں گے, اب مجھے وہ کلوز یاد نہیں آ رہا, میں چونکہ لائر نہیں ہوں, لیکن انہوں نے وہ کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس اسکیجول میں آتا ہے, اس اسکیجول کے لحاظ سے آپ اس کو چینج ہی نہیں کر سکتے. جس طریقے سے اس کی یہ بنایا گیا تھا, اس کی آپ اس لحاظ سے نچکاری کر نہیں سکتے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ہو رہا ہے, اس کے لیے پتہ نہیں کوئی آپ کو اس پوری چیز کو چینج کرنا ہوگا, تب یہ نچکاری ہو پائے گی. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات نچکاری کی نہیں ہے. پاکستان کا جو اوور آل جو مائنڈ سیٹ ہے ایلیٹ کا, دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک انٹرویو سنا تھا آصف علی زرداری صاحب کا. اب بیرسٹر عامر حسن صاحب 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی سے باہر نکالیں اور اپنے جو لیگل شوز ہے اس کے اندر ڈال دیں. آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑے چینل کے انٹرویو میں کہا تھا, اگر میں اپنے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے لے کر آتا ہوں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا. اگر میں اپنے پیسے باہر سے منگوا رہا ہوں اور چپڑاسی اکاؤنٹ میں منگوا رہا ہوں, میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. اور انہوں نے کہا تھا, اس پہ کہا کیا تھا کہ یہ تو منی لانڈرنگ. انہوں نے کہا نہیں, میں پروف کروں گا کہ یہ منی لانڈرنگ نہیں, یہ صحیح کام ہے. میں عامر حسن صاحب سے اس کا رپلائی لینا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو زرداری صاحب کا مجھے اس وقت کا نہیں پتا, لیکن یہ ایک ہمارا چلے مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے اندر. ہر بندہ, ہر بزنس مین ٹیکس کو بچانے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کرتا ہے, سب کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں کر رہا یا نہیں کرتا ہے. اچھا, اب یہ آپ کے ملک کے اندر آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے, ہر بندہ کرتا ہے. ایک غریب آدمی کی بھی کوشش, کسی کا مطلب میٹر کا بل اس طرح کم آ رہا ہو کہ 2 میٹر لگوا لیں, ٹیکس کم ہو جائے گا تو وہ یہ کر لیتا ہے. کسی تنخواہ 2 اکاؤنٹس میں جانے سے اس کا ٹیکس بچتا ہے تو وہ یہ کر لیتا ہے. تو یہ نیچے سے لے کے اوپر تک کا ہے, یہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. پہلی بات, اسے کہاں درست کریں گے؟ کسی ایک بندے کو تو آپ مجرم کہہ سکتے ہیں, لیکن جب آپ کی تربیت کے اندر اور آپ کی جڑوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہو تو پھر سماج مجرم ہوا کرتے ہیں, کسی کوئی ایک فرد مجرم نہیں ہوتا. بیرسٹر صاحب ایک چیز, محمد صاحب موقع تو دے دیں پلیز. ایک بات انہوں نے کہی, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ نہیں کہتا اگنور. جب آپ کی حالات بڑے اچھے ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. جب بھوک سے مار رہے ہوں تو پھر نمک کی چٹکی کم کیا اور زیادہ کیا, پھر تو زہر والا نمک بھی ہو تو لوگ کھا لیتے ہیں, اور پھیکی سوکھی روٹی بھی پانی میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نہیں ہے, بڑی بڑی چیزوں کی ہے. پاکستان کے اوپر, آئین کے اوپر, چلے میں ابھی ان کو اسی پہ مثال دے دیتا ہوں. پاکستان کے اندر الیکشنز ہوئے, یہ سب سے بڑا گروپ بن کے آئے. اب آئین کا تقاضا تھا سب سے بڑے گروپ کو حکومت بنانے دی جائے. ہمارے بغیر حکومت بن نہیں رہی تھی, ہم نے انہیں دعوت دی کہ آپ بنائیں. اب یہ نہیں بناتے تو آئین کا تقاضا تھا دوسرا بڑا گروپ بنائے, ہم نے انہیں حکومت بنانے دی. اب یہ خود اپنے آئینی حق سے بھاگ جائیں گے, دوڑ جائیں گے, گھبرا جائیں گے, تو اب ہم زبردستی تو ان سے آئین پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے. دیکھیے, ایک چیز یہ ہے کہ مجھے گالم گلوچ کرنی ہے, دوسرے کو برا کہنا ہے, اور دوسرے کو برا کہنے سے شاید میں اچھا بن جاؤں گا. یہ کبھی بھی عباس بھائی ہو نہیں سکتا. میں عامر بھائی اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, وائنڈ اپ کرنا ہے. میں کوئک ریپلائی سر. دیکھیں سمپل, وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑے گروپ بن کر آئے تھے اور ہمارا تھا, دیکھیں بات یہ ہے,
ہم سب سے بڑا گروپ اس لحاظ سے تھے, ہمارے لحاظ سے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹوٹل 17-18 سیٹوں سے زیادہ ہے نہیں. ہمارے لحاظ سے تو ایون ان کے اپنے لوگ, قادر مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ جس حلقے سے وہ تھے ان کو وہاں سے ہروایا گیا تھا ایز اپوز ٹو ایم کیو ایم. پیپلز پارٹی کے بھی ریزرویشن تو ہے, ہر ایک کی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے تو 140 سے لے کے 160-70 کے درمیان میں سیٹیں تھی, ہمیں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی جان, آپ درمیان میں آ کے ہمیں کیوں کون کہنے والے ہیں. ناصر بٹ صاحب سے شروع کرتے ہیں. بٹ صاحب, نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ نواز شریف صاحب کی کوئی خیر خبر بتائیں. لوگوں سے مل رہے ہیں, عوام سے مل رہے ہیں. پہلے وہ مری آئے تھے, مری میں بھی آپ کو پتہ ہے شاید نئی ڈیولپمنٹ ہے, جن لوگوں نے غیر قانونی طور پہ عمران نیازی کے ٹائم بلڈنگیں بنائی تھی اور وہ مری کو ایک ایسا عجیب سی حالت کر دی. مری ایک کہتے ہیں نا کہ وہ سیرگاہ بنی تھی, اس کو لوگوں نے ختم کر دیا, بلکہ وہ بھی ہٹا رہے ہیں. اور میاں صاحب انشاءاللہ ادھر موجود ہیں پاکستان میں, اور میاں صاحب آئے ہیں. آپ نے دیکھا جب میاں صاحب آئے تھے کتنا استقبال ہوا, اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو اب ہم تو اسی انتظار میں کہ جیسے ذوالفقار بھٹو کا فیصلہ ہوا اتنے عرصے بعد, سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی کہ یہ ان کو جو سزا ہوئی ہے ان کے ساتھ جاتی, وہ فیصلہ غلط تھا. ذوالفقار بھٹو کو انہوں نے جو پھانسی دی وہ غلط تھی. تو وہ اتنا پرانا فیصلہ بھی آ گیا. تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا جو کچھ, وہ بھی اگر سپریم کورٹ کر دے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. وزیر اعظم تو نہیں بن سکے میاں نواز شریف صاحب, تو وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے, دل برداشتہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا, مجھے یہ بتائیں کون سی جماعت ہے جو خوش ہے؟ اگر ہمیں اکثریت ملتی, سادہ اکثریت ملتی تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے. آپ کے سامنے جو حالات ہیں, جس طرح کا 2024 کا الیکشن ہوا ہے, اس سے پہلے 2018 کا الیکشن تھا, میاں صاحب کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, جس شخص کو بٹھایا گیا اس نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا. تو اب عوام نے اگر ووٹ میاں نواز شریف کو ہم سمجھتے ہیں دیا ہے, لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں, اگر سادہ سے ملتی تو آج میاں صاحب وزیر اعظم ہوتے. لیکن عوام کا فیصلہ میرا خیال ہے, اس کو عوام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سامنے نہیں آیا جو ہم دیکھ رہے ہیں. ساری سیاسی جماعتیں اس میں خوش نہیں ہے کہ یہ الیکشن 2024 کا, لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ہو گیا سو ہو گیا. ہماری یہ خواہش ہے, میرے قائد نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی عوام کا فیصلہ ہمیں ماننا چاہیے. سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے ملک کو مضبوط کرنا چاہیے. جو اس وقت حالات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں, لیکن آپ کا جو عمران نیازی ہے وہ میں نہ ماننے والی بات ہے. وہ سرحد کا وزیر اعلیٰ جب آتا ہے پرائم منسٹر سے ملتا ہے تو بڑی اچھی باتیں اندر کرتا ہے, جب باہر آتا ہے تو لگتا ہے عمران نیازی اس کو کہتا ہے بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو, ہمارا تو یہ منشور ہی نہیں ہے کہ ملک میں استحکام آئے, اس نے تو فساد ہی کرنا ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہے. نسیم صدیقی صاحب, آپ بھی لندن میں, نواز شریف صاحب بھی لندن سے واپس آئے وزیر اعظم بننے کے لیے, بن نہیں سکے. دیکھیں کوشش تو بہت تھی, اور جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ اچھا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک وعدے تو کیے گئے تھے, لیکن اس کے ریٹرن میں نواز شریف نے بھی کچھ پرفارم کرنا تھا. جو پروگرام بنایا گیا تھا کہ جب وہ پاکستان لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو ایک جم غفیر ان کے استقبال کے لیے وہاں پہ موجود ہوگا, اور پھر وہ 10, 12, 15 گھنٹے کی مسافت سے یادگار پاکستان پہنچیں گے اور وہاں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے. لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ باہر کوئی خاطر خواہ لوگ موجود نہیں تھے. پھر ان کو ہیلی کاپٹر سے شفٹ کیا گیا, جلسہ بڑا نہیں تھا. ان کی جو پاپولیرٹی سمجھی جا رہی تھی کہ ان سے کیسز واپس لے لیے جائیں گے اور بڑا ان کو ویلکم ملے گا, وہ نہیں ملا. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایڈورٹیزمنٹ ہوئی کہ پاکستان کو نواز دو. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے پیپرز تھے ان کے اوپر اشتہار چھپے تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو ریزلٹس تھے وہ بڑے ان ایکسپیکٹڈ تھے. لوگوں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت پاپولر لیڈر ہے, لیکن آپ نے ان سے بلے کا نشان لے لیا. اور پھر میاں نواز شریف صاحب بینگن سے ہارے, بوتل سے ہارے, چارپائی سے ہارے. یعنی کہ لوگ اتنے تنگ تھے پی ڈی ایم کی حکومت سے, نگران حکومت سے, کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا. مجھے نسیم صدیقی صاحب یہ بات سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں کہ سادہ اکثریت ہوتی تو نواز شریف وزیر اعظم بنتے, اکثریت نہیں تھی سادہ تو اس لیے وہ وزیر اعظم نہیں بنے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ نون لیگ کی جو آپ کو بھی رپورٹیں پتہ ہے 17-18 سیٹیں تھیں,
تو وہ نواز شریف صاحب کی جو اپنی سیٹ ہے وہ کہتے ہیں نا ڈول ڈرمز انگلش میں، وہ ڈول ڈرمز میں، اور یاسمین راشد نے آج پٹیشن دائر کر دی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں جیسے شہباز صاحب بنے اور کسی سٹیج پہ ان کی لاہور کی سیٹ بھی لے لی جاتی ہے کہ آپ تو یہ جیتے ہی نہیں تھے، یہ تو فارم 47 پہ آپ کو جتوایا گیا تھا. تو نواز شریف صاحب ایک بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ بڑے قد کاٹ کے لیڈر تھے. اب دیکھیں نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میرا ناصر صاحب سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے، میاں صاحب بہت رسپیکٹ کی جب بھی ہم ملنے کے لیے گئے، لیکن ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم تندور پہ جا کے روٹی کا ریٹ پوچھ رہا ہے، یہ تو ڈی سی کا بھی کام نہیں ہے. اور پھر جس طرح ناصر بھائی نے کہا، ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ وہ مری میں گئے تھے پراپرٹیز دیکھنے، یہ کوئی مطلب وہ وزیر اعظم کیڈر کے لیڈر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ مری جا کے بلڈنگیں چیک کر رہے ہیں، وہ نان تندور کی روٹی پہ جا کے اس کے ریٹ چیک کر رہے ہیں. ان کی بیٹی ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، مریم نواز صاحبہ، پنجاب کے ہسپتال چھوڑ کے مری کے ہاسپٹلس کا وزٹ کر رہے ہیں. مطلب نواز شریف صاحب کے ساتھ اب صحیح زیادتی ہو رہی ہے. چلے وہ زیادتی تو عمران خان نے کر دی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اب تو ان کے بھائی کی حکومت ہے، اس میں ان کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ ان کو کوئی قابل قدر مقام ملنا چاہیے، ان کو تو نظر آنا چاہیے کہ جو شہباز شریف صاحب میٹنگز کنڈکٹ کر رہے ہیں کابینہ کی، ان میں وہ ان کے ساتھ چیئر کر رہے ہوں، کیونکہ وہ ایک ان کا قد کاٹ ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں، ان کو آپ ہر صورت بٹھا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اپوزیشن اعتراض کرے گی بھی تو کرتی رہے، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ جو قد کاٹ تھا نواز شریف کا، عمران خان نے تباہ کر کے رکھ دیا. آپ لندن میں بڑا فالو کرتے رہے، شہباز شریف صاحب بھی لنڈن آتے تھے، مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بھی لنڈن آتی تھی، تو کوئی رفٹ ہے کوئی آپس کے اندر، یا کیا وجوہات ہیں، یا معاملات ٹھیک ہیں آپس میں فیملی کے؟ نہیں دیکھیں، ہم اپیرنٹلی تو نہیں کہہ سکتے، ویسے میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، وہ شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن عباس، آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، اقتدار کے پیچھے بادشاہ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے اپنے باپ کو زندان میں ڈال دیا، سازشیں تو کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا کیا وجہ ہے کہ ریلوے کے جو وزیر تھے سعد رفیق، بہت قریب ہیں نواز شریف، ان کو فارم 47 نہیں دیا. آپ نے رانا ثناء اللہ کو نہیں دیا، جاوید لطیف کو دیا، ثناء اللہ صاحب ناراض بھی بہت ہیں، خرم دستگیر کو نہیں دیا، محسن رانجھا جو ان کی لڑائیاں لڑتے رہے ہیں ان کو آپ نے نہیں. رفت تو کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے. اور پھر جو کابینہ بھی بنی ہے یہاں پہ، اس میں بھی آپ دیکھ لیں جو ایڈوائزر بنے ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ شہباز شریف نے ایک اپنی ٹیم بنا لی ہے. نون میں سے شین نکل چکی ہے، گو کہ شیخ رشید جو ہے وہ اس وقت منظر عام پہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک بات کہہ رہے تھے. اور یہ دیکھیں، یہ دنیا کے ایک اصول ہے. ناصر بٹ صاحب شاید یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی قریبی ہیں نون لیگ کے، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن دیکھیں یہ ایک حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. مطلب عمران خان پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے، یہ آپ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے. جیل میں بیٹھا ہے، نہ اس کی آپ تصویر دکھاتے ہیں، نہ اس کی بات دکھاتے ہیں، لوگ اس کو جا کے ووٹ دے کے آ رہے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ٹھیک ہے نا، اب تو الیکشن ہو گئے ہیں، آپ اس کو باہر نکال دیں. جس طرح میاں نواز شریف کے انہوں نے کیسز چلائے تھے اپنا احتساب عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میاں نواز شریف صاحب لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تھے، کیس چلتا تھا، آپ بھی ہوتے تھے، ہم بھی ہوتے تھے. اس کے بعد کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے. عمران خان کو آپ نئے بیانیے کا انتظار تو نہیں کر رہے میاں نواز شریف صاحب؟ اب بیانیہ کیا، دیکھیں ہر عروج کا زوال ہوتا ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، آپ میں نام گنوانے شروع کر دوں، پاکستان کے دیکھ لیں آپ، ڈکٹیٹرز بھی آئے، ضیاء آئے، ایوب آئے، مشرف آئے، لیاقت علی خان تھے، اپنا جنیجو صاحب تھے. عروج و زوال کی ہے. ہر جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے چلے جانا ہے. عروج آپ کو ایک لمٹ تک ملتا ہے، اس کے بعد زوال آنا ہی آنا ہے. پھر زوال سے ہو سکتا ہے عروج مل جائے، لیکن وہ تو میاں صاحب کو مل چکا ہے نا. 99 میں زوال آیا، پھر 2008 میں واپس آ گئے. لیکن اب مجھے نہیں لگتا عمران خان کو بھی عروج ملا ہے، تو اب یہ زوال کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے عمران خان کو ابھی عروج نہیں ملا تھا، اب اس کو عروج ملا ہے. 200 سیٹیں جیتا ہے نا، یہ اس کا عروج ہے. ہاں اس کے بعد کاؤنٹنگ میں تو سیٹیں کم، کاؤنٹنگ کو چھوڑ دیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جو میں تو حقیقت پہ بات کرتا ہوں، لاجک پہ بات کرتا ہوں، اس کو ملی سیٹیں. عروج دیکھا نا آپ نے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ عباس شبیر کینڈیڈیٹ ہے یا نسیم صدیقی. وہ پوچھتے تھے عمران خان دے کینڈیڈیٹ دا نشان کی ہے، وہ نشان پہ مہر لگاتے تھے. یہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا عروج ہے. ہاں آگے زوال 5 سال میں آتا ہے، 10 سال میں آتا ہے. زوال اتنی جلدی نہیں آتا جب عروج ملتا ہے. آپ دیکھیں نا ٹاپ پہ جاتے ہیں تو آخر چوٹی سے اترتے ٹائم لگتا ہے نا. میاں نواز شریف کو ٹائم لگا، یہ 85 میں آئے، پھر ان کو عروج ملنا شروع ہوا. 90s میں پاکستان کی پولیٹکس میں نواز شریف اپنے عروج پہ تھے.
بہت بڑے کٹکات کے لیڈر، لیکن پھر 99 کے بعد زوال شروع ہوا، پھر 2013 15 16 17، تو ایک انسان کی عمر ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صاحب آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے پھر ایک بار کہہ دیا ہے کہ یہ 21 اپریل کو جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں اس میں بھی دھاندلی ہوگی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ کون سی بات سیدھی کرتے ہیں جس کا نام عمران خان ہے؟ جب وہ وزیر اعظم تھا تو وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ پلوامہ ہوا تو آرمی چیف کہتے ہیں نا، وہ ISI کے سربراہ سب نے اکٹھے ہو کر بیٹھ کے بات کرنے کی بات کی، تو یہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھتا ان کے ساتھ، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ 4 سال میں اس نے کوئی سیاسی اس کے اندر کوئی شعور ہوتا، اس نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ اب بھی وہ یہی کر رہا ہے، اور اس کا ایک ہی کام ہے پاکستان میں استحکام نہ آئے، عوام کی جو حالت ہے اس کا ذمہ دار بھی یہی ہے، باقی تو ہیں ہی ہیں، اصل یہی ہے۔ تو اس نے کبھی بھی، آپ کو میں بتاؤں، وہ جیل میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گیا، عدالتوں نے اس کو سزا دی ہے، اس کو انصاف بھی عدالتوں سے مانگنا چاہیے۔ عدالتیں اگر اس کو انصاف دیں گی تو یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے قائد کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت تھا ثاقب نثار، کیا کچھ ہوا میاں صاحب کے ساتھ، لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان میں استحکام کے لیے ہمیشہ اپوزیشن کا کہا کہ میں ساتھ دیتا ہوں۔ ملک میں بدامنی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے یہ ضرور ہے ایک بات کہ اگر کہتے ہیں نا کہ سادہ اکثریت ملتی تو میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہوتے، اور اس ملک میں ایک ہی بندہ ہے جس کا نام نواز شریف ہے، اس کے آنے سے ان کا اپنا ایک ویژن تھا، ملک میں استحکام آتا۔ غریب کی جو حالت اب ہے 2018 میں، آپ دیکھیں کہ اچھا بھلا پاکستان چل رہا تھا، یہ لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اس کے ذمہ دار باجوہ ہے، فیض ہے، یہ عمران خان ہے، آصف سعید کھوسا ہے۔ ہماری تو یہ ایک ریکویسٹ ہے، میں خود کہتا ہوں جج ارشد ملک تھا، اس نے جو کچھ بتایا وہ بھی ہے، میں کہتا ہوں سپریم کورٹ ایک نوٹس لے لے تو اس کا بھی فیصلہ کر دے، میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا بتا دے، کہہ دے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جیسے بھٹو کا یہ فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے، اچھی بات ہے فیصلہ ہوا، تو ہماری خواہش ہے کہ یہ بھی فیصلہ سپریم کورٹ ہی کر دے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ 4 سال ہوا، جو کچھ ثاقب نثار نے کیا، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہوگی، ان کو پوچھ لیں اور میاں صاحب کو انصاف دے دیں، ہماری تو یہی خواہش ہے۔ بٹ صاحب آپ نے ابھی بات کی تھی کہ سادہ اکثریت اگر ملتی تو نواز شریف وزیر اعظم ہوتے، سادہ اکثریت نہیں ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہ کیا ماجرا ہے سر، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب 2024 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، پھر بھی اب عوام کا فیصلہ ہے، وہ ہم مانتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے منتخب کیا، پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا، اب دونوں جماعتیں مل کے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جماعت، ان کی جماعت تو خیر آپ کو پتا ہے کدھر چلی گئی ہے، تحلیل ہو گئی ہے، جو لوگ ہیں ان کو یہ ضرور کہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے تو ایک ہو جائے، باقی عوام کا جو فیصلہ ہے، اب میں کہتا ہوں جی کہ الیکشن ٹریبونل بنے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا وہ وہاں جائیں، جو الیکشن ٹریبونل فیصلہ کرے وہ مانیں گے، لیکن اس وقت خدا را پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میاں صاحب نے 180 میں ادھر ماڈرن ٹاؤن میں اعلان کیا تھا کہ جس طرح کا جو انتخابات ہوئے ہیں، جس طرح کے فیصلے آئے ہیں، اس کے مطابق سیاسی جماعتیں اکٹھی مل کے تو اس ملک کو آگے لے جائیں۔ ہم جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا، اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس وقت مشکل حالات میں ایک پیج پہ آ جائیں اور پاکستان کو مضبوط کریں۔ اچھا، اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ ملک میں اس وقت 2 قانون ہیں، انصاف نہیں مل رہا، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں۔ دیکھیں انصاف آپ خود بتائیں، نواز شریف جب جیل میں تھے ان کو تو گھر سے کھانا نہیں ملتا تھا، اس کو تو دیسی مرغے ملتے ہیں، اس کو تو واک کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے۔ عمران خان کو تو عدالتیں کہتی تھی اگر آپ نے کچھ سوچا ہے تو اس کی بھی ضمانت ہوگی۔ اچھا بٹ صاحب مجھے یاد آیا کہ وہ تو رانا تنویر نے جو ہے وہ اپنا اڈیالہ جیل کے سامنے باقاعدہ گھر لے کے باورچی خانہ بنایا تھا، اور جاتی عمرہ سے اسپیشل جو ہے اپنا وہاں پہ کھانے جایا کرتے تھے، تو یہ بات تو نہ کریں۔ اور نواز شریف کے جس طرح کیسز چلے تھے، میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا بھی اور میاں صاحب کا بھی، لیکن میاں صاحب کے تو جو ان کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اور میں اکٹھے احتساب
احتساب عدالت میں ہوتے تھے اور وہاں پہ تو میاں صاحب کو پورا موقع ملا تھا، بلکہ میاں صاحب تو عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے تھے. عمران خان کی تو آپ شکل دکھانے کو تیار نہیں ہے، عمران خان کو تو اپنا وکیل لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو میاں صاحب جس پائے کے لیڈر ہیں ان کو تو اس وقت چاہیے کہ وہ عمران خان کی فیور میں بات کریں، تاکہ سیاسی تسلسل جس کی آپ نے بات کی ہے کہ ملک میں استحکام آنا چاہیے، ملک میں حالات بہتر ہونے چاہیے، میاں صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو لیکن اس وقت تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ گئی ہے، جو وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہ ڈکٹیشن لے رہی ہے. ہم نے نواز شریف کی یہ والی سیاست نہیں دیکھی. نواز شریف جس قد کاٹ کا لیڈر ہے وہ وہاں پہ وزیر داخلہ آپ کا نہیں لگا ہوا، وزیر خارجہ آپ کا نہیں لگا ہوا، وزیر خزانہ سوری آپ کا نہیں لگا ہوا. تو یہ سٹیٹس تو مجھے نواز شریف صاحب کا مجھے بلکہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں اور وہ کہاں تندور کے وہاں پہ جس طرح کمشنر جاتا ہے روٹی کا ریٹ پتہ کر رہے ہیں، مری کا دورہ کر رہے ہیں. یہ لیول تو نہیں تھا نواز شریف کا. تو میرے خیال سے عمران خان نے تو نواز شریف کی سیاست کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. آپ کی کچھ آواز نسیم صدیقی صاحب مجھے نہیں آئی تھی، جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ مجھے بتائیں. آپ احتساب عدالت میں کیا ہوتا تھا؟ احتساب عدالت میں میاں صاحب ہفتے میں 5 دن پورے جاتے تھے، لاہور سے آتے تھے اور صبح 9 بجے عدالت میں پیش ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے جو صبح 9 بجے عدالت میں پیش ہوگا وہ صبح 4 بجے اٹھے گا تیار ہو کے، تو ظاہر ہے 3-4 گھنٹے کا راستہ آتا تھا. تو میاں صاحب نے تو پیشیاں ساری پیش ہوئے، لیکن جج ارشد ملک نے کیا کہا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا. مجھے تو چیف جسٹس اور ایک وہ تھا اعجاز الحسن سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ اس کے اوپر مانیٹرنگ جج تھے. تو وہ جو ہوا اب آپ کے سامنے ہے کہ اعجاز الحسن صاحب گھر بھاگ گئے، چلے گئے. ناصر بٹ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. ناصر بٹ صاحب میں بٹ صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل مجھے پتا ہے کہ فجر کے بعد میاں صاحب وہاں سے لاہور سے تیار ہو کے نکلتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع عمران خان کو نہیں دیے جا رہے کہ کھلی عدالت میں اس کا کیس چلے. بٹ صاحب یہی بیسیکلی اپوزیشن کا اعتراض ہے. اچھا ایک اور بات بٹ صاحب ایک اور بات سوری بٹ صاحب ایک اور بات. اب بھی جو ہے وہ 6 ججز نے خط لکھ دیا کہ ہمیں ڈکٹیشن دی جاتی ہے، جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں ہمارے اوپر پریشر آتا ہے. تو یہ وہی دور ہے جس طرح نواز شریف صاحب پہ تھا. تو نواز شریف صاحب کو تو ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ختم ہو رہی، جبکہ نواز شریف صاحب نے تو ان معاملات میں بالکل خاموشی کی ہوئی ہے. دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے میاں صاحب ہمیشہ کہتے تھے میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، لیکن ہم ورکر دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ یہ 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے کہ خط لکھا ہے، یہ جج صاحبان پہلے بھی تھے. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کو تو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا تھا، پیش ہوتے تھے. اور جج صاحب یہ بھی کہتے تھے کہیں کہ جی عمران خان کے بارے میں اگر آپ نے سوچا تو اس کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. میاں نواز شریف بٹ صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. یہ جاوید لطیف صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، محمد زبیر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ کیوں ناراض ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ان کو منانے کے لیے کوئی کیوں؟ تو پرانے ساتھی ہیں آپ لوگوں کے. یہ آپ کو کس نے کہا وہ ناراض ہے؟ ان کو بھی یہ دکھ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر میاں صاحب انہوں نے کہا تھا میں نے اپنے فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، تو وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور اس وقت ISI تھے اپنا یہ فیض صاحب. اچھا بٹ صاحب یہ آواز ان کی بریک ہو. بٹ صاحب ہر دور میں اس طرح ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو کہا گیا، بڑا برا لگا اس پہ. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے نادرا کا عملہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ بھلے وہ ویل چیئر پہ آئے بایو میٹرکس کرانے، عدالت آنا چاہیے گا. تو کبھی کوئی جج گڈ ٹو سی یو عمران خان کو کہتا ہے، کبھی کوئی جج جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ساری فیسلٹیز بھجوا دیتا ہے کہ وہیں پہ ان کے بایو میٹرکس ہو جائے. تو یہ نہیں ہے کہ پسند ناپسند چل رہی ہے، کبھی کسی کا وقت چل رہا ہے، کبھی کسی کا وقت چل رہا ہے. اچھی بات یاد کرا دی. عمران خان تو عدالت کے اندر بھی نہیں آیا تھا، تو جج صاحب نے باہر بھیج دیا تھا میٹرک کہ آپ کی حاضری لگ گئی. آپ وہ بھول گئے ہیں. اچھا چلیں بٹ صاحب، رانا ثناء اللہ پچھلے کچھ دنوں سے بیانات دے رہے ہیں، مختلف ٹاک شوز کے اوپر بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ ہمارا وزیر داخلہ بھی اپنا نہیں ہے.
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی, نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے, اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. نہیں یہ بات دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو جب یہ الیکشن ہو گئے تھے تو اعلان کیا تھا کہ جی اب یہ الیکشن جیسا بھی ہوگا ہے, لیکن اب پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم زرداری صاحب بھی بات کریں گے, بلکہ عمران خان کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی ایک پیج جو پاکستان کو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پیج پہ آ جائیں, اپوزیشن کریں. لیکن عمران خان آپ دیکھیں اس کی ہسٹری آپ دیکھ لیں, وہ جب 4 سال وزیر اعظم تھا وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرتا تھا, جتنے مشکل حالات ہوتے تھے وہ کہتا تھا میں ان سے بات ہی نہیں کرتا, وہ بات نہیں کرتا تھا. میاں صاحب نے تو پھر کہا کہ سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے پاکستان کو مستحکم کریں, اس معیشت مضبوط کریں. اسی میں دیکھیں آپ پاکستانی عوام جو ہے, عوام نے ووٹ دے دیا ہے, ایسا نہیں مانتا کہ جی میں الیکشن ہار گیا ہوں یا میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو گئی ہے, میرا الیکشن جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے. تو ایک الیکشن ٹریبیونل بنا ہے, وہاں جائیں, وہاں فیصلے ہو رہے ہیں, وہ ایک پروسیس چلتا رہے. لیکن میں بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا, چلتا پاکستان, ان لوگوں نے 4-5 لوگ تھے جنہوں نے میاں صاحب کو نکالا اقامہ. آپ مجھے بتائیں میاں صاحب کا تو جو کچھ نام تھا اس میں وہ پاناما میں تھا ہی نہیں, پاناما میں میاں صاحب کا نام تھا آپ مجھے بتائیں, اور کچھ نہیں ملا. تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو اقامہ ہے تو ہم آپ کو فار لائف نائل کر رہے ہیں. یہ جو زیادتی ہوئی ہیں ان کا حساب تو ہونا چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں, ہم کو ورکر ہیں, کارکن ہیں, کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ جو ہوا سپریم کورٹ اس کا بھی نوٹس لے لے, اور بلال ثاقب نثار تو زندہ ہے, وہ دوسرا آصف سعید کھوسا بھی زندہ ہے, ان سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا. وہ جج ارشد ملک کی وہ باتیں آپ دیکھ لیں, جس نے کہا تھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس میں کچھ نہیں ہے, تو وہ جو چیف جسٹس بننے والے تھے گھر چلیں گے اعجاز الحسن, ان کو بلا لیں اور وہ مان لیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. بس ہمیں یہی خواہش ہے کہ وہ مان لیں کہ ہم نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی. لیکن بٹ صاحب اس وقت تو اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, رانا ثناءاللہ اور جو اور آپ کے پرانے دوست ہیں, ان کے بیانات, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا, اور کیا پارٹی کی سطح پر ان کو شو کاز ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, ان کو میاں نواز شریف صاحب نے نامزد کیا ہے, ساری جماعتیں مل کے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم میں حکومت چل رہی ہے. لیکن جیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے, ہمارے قائد کے متعلق بھی ایسا ایک بنا لے کمیشن, سپریم کورٹ دیکھ لے, بلا لے آصف سعید کھوسا کو, بلا لے ثاقب نثار کو, پوچھے وہ اعجاز الحسن کو کہ کیوں ایسا کیا, کیوں چلتا ملک آپ نے ایسا کیا. نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں دیا, انہوں نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا. عوام آج اس حالت میں, ان کے ذمہ دار یہ لوگ بھی ہیں. سر نون سے شین کی باتیں ہو رہی تھی کافی عرصے سے, اب تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں, تو کیا یہ بیانیے کی کڑی تو نہیں ہے؟ دیکھیں میاں صاحب نے نامزد کر دیا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم, شہباز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو وزیر اعظم. یہ سیاسی جماعتیں, ہمارے قائد سب کے قائد میاں نواز شریف ہیں. شہباز شریف صاحب کے بھی قائد میاں نواز شریف ہیں, مریم صاحبہ کے بھی قائد میاں نواز شریف ہیں. یہ جو نون شین والے وہ تو گھر چلے گئے سارے, نون سے شین تو نہیں نکلی. تو وہ شیخ رشید کیا کدھر گیا, وہ شیخ رشید, اس کو تو 5000 ووٹ نہیں ملا پنڈی سے, وہ تو اپنے گھر چلا گیا, باقی بھی چلے گئے. نواز شریف کے خلاف جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے تھے آپ مجھے بتائیں وہ کہاں ہیں؟ میاں نواز شریف تو پھر واپس آ گئے. اور مجھے یقین ہے اگر یہ 2000 نون اور شین کی جو وہ بات کر رہے تھے کہ شیخ رشید صاحب تو چلے گئے, شیخ صاحب کو تو ٹکٹ ہی تحریک انصاف کا نہیں ملا, اور وہ تھے بھی جیل میں تھے, وہ ہاں ان کو پوری کمپین کی موقع نہیں ملا ان کا. مجھے تو یہ جو ناصر بٹ صاحب بار بار سادہ اکثریت کی بات کر رہے تھے نا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. مطلب ان کے نیب کے کیسز ختم ہو گئے, ان کی سزائیں معاف ہو گئی, ان کو وزارت اعظمہ مل گئی, ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی مل گئی. وہ ایک خاتون نہیں تھی جس کے 8 بچے تھے, وہ کہتی مجھے سچا پیار نہیں ملا. تو وہ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کو سچا پیار نہیں ملا. تو باقی حالات آپ کے سامنے ہیں. شہباز شریف صاحب کی جس طرح حکومت چل رہی ہے, موجودہ حکومت بھی ان کی کیا چل رہی ہے, جب اپنا وزیر خارجہ وزیر داخلہ نہیں ہے آپ کا, تو جس طرح ان کو حکومت دی گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور میرے خیال سے نواز شریف صاحب ڈپریس ہیں, اور کچھ دنوں میں آپ کو اطلاع آ جائے گی کہ وہ جی اپنا لندن علاج کے لیے واپس جا رہے ہیں, اور پھر ہم لندن میں ان کا استقبال کر رہے ہوں گے. ناصر بٹ صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب جوائن کیا.
پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ صاحب بھی پروگرام کا حصہ تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.